अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। मुफ्ती मोहम्मद अशफाक़ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और जैसा कि आप जानते हैं लाइव कॉलों का सिलसिला भी इस वक्त जारी है। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो उस वक्त आप फ़ोन करें, इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि जो इशा के वितर होते हैं वो अगर तहज्जुद की नमाज से पहले पढ़े जाते हैं या बाद में पढ़े जाते हैं? फजर की नमाज से कितनी देर पहले पढ़े जाते हैं? और जो उसमें नमाज का वक्त कहा जाता है वो इशा की नमाज का वक्त कहा जाएगा या क्या कहा जाएगा? और आखिर की जो 2 नफलें हैं वो किस वक्त रात को ही पढ़नी है या तहज्जुद जब वितर सुबह को पढ़ें तो उसमें पढ़नी है? प्लीज़ ज़रा तफसील से इसकी मुझे बता दीजिएगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम खुदा हाफिज़। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप लाइन पर हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मैंने मुफ्ती साहब ख्वाब में देखा है कि जैसे पेंट के डब्बे हैं। देखिए ख्वाब तो वेडनेसडे को होते हैं, आज थर्सडे है। ओह सॉरी, नेक्स्ट वीकेंड। और कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप। सवाल पूछना ये कि चलो ये सवाल बता दें कि मेरे ना परेशानियां हैं कुछ घर में। किस किस्म की परेशानी है? जिस तरह पुलिस के कानूनी कोई मसले हैं। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह कुछ बताते हैं आप पढ़ने के लिए। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, मेरे ये पूछना है कि कौन सा सही टाइम है जो तहज्जुद के लिए इंसान रात को उठे सोने के बाद टाइम कहाँ से शुरू होते हैं, सिर्फ ये बता दें। कौन सी तहज्जुद के लिए रात को कहते हैं तीसरे पैर में टाइम जरा बता दें कि सही टाइम कौन सा है, किस टाइम के हम उठ के पढ़ें। ठीक है, तहज्जुद का वक्त क्या होता है असल? सही जी तीसरा पैर जो होता है बताते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेक से पहले जो सवाल किया गया था कि इंसान कोई नेक काम करता है, नीयत उसकी अच्छी है, लेकिन दिल में ख्याल आ जाता है कि लोग तारीफ़ करें या कोई तारीफ़ कर देता है तो इंसान खुश हो जाता है, फिर तौबा इस्तिग़फ़ार भी कर लेता है। देखिए, आमाल को ज़ाय करने वाली चीज़ रियाकारी है। रियाकारी का मतलब आप जिस वक्त अमल कर रहे हैं नीयत ही यह है कि लोगों को दिखलाना है, शो ऑफ करना है, वो तो अमल का सवाब ज़ाय कर देगा रियाकारी को। हाँ, अगर आपकी नीयत ऐसी नहीं है फिर भी किसी ने तारीफ़ कर दी तो हदीस में फ़रमाया कि एक नक़द बदला है जो अल्लाह ने दिया है। आपकी नीयत ये नहीं थी कि लोग देखें या लोग तारीफ़ करें, मकसद आपका सही था, आप अल्लाह को राज़ी करने के लिए वो काम कर रही थी, लेकिन फिर भी किसी ने तारीफ़ कर दी तो ये अल्लाह की तरफ से एक नक़द बदला है, अच्छा है ये। अगर कभी इस तरह का ख़्याल आ भी जाए और दरमियान में आपने तौबा कर ली तो इंशाअल्लाह फिर आपका अमल का सवाब बाकी रहेगा। दूसरा भी जो सवाल किया गया ब्रेक के बाद कि इशा की नमाज के बाद यानी वित्र जब पढ़ते हैं तहज्जुद के वक्त तो पहले वित्र पढ़ें या इशा की नमाज़ पढ़ें या तहज्जुद पढ़ें। एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बात करना था कि मेरा भाई था तो वो जो है ना बहुत काम नहीं करता था। हाँ। उसकी मैंने जो है ना शादी की और काम तो उसने किया नहीं, उसको घर बना के दिए, सब कुछ किया है। तो शादी किए तो वो फिर उसके बच्चे भी फिर उसने 4 बच्चे भी पैदा कर दिए। तो वो अब जो है ना वो खुद तो उसकी डेथ हो गई है, तो वो अब जो है ना आजकल आपको पता ही है कि कोई किसी का साथ देता ही नहीं है, तो मैं खुद बेवा हो गई हूँ। तो अब क्या उसको गुनाह मिलेगा क्योंकि उसने काम ही नहीं किया था, खुद भी बैठ के खाता रहा और बच्चे भी छोड़ गया, तो क्या करना चाहिए? ठीक है, इंशाल्लाह बता दें इसके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो ईशा की एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप टीवी की आवाज़ बंद कर दें।
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے؟ بتا رہے تھے اسے نماز کے بعد جی تہجد کا وقت بتائیں گے ابھی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھیے جس وقت تہجد پڑھنے کے لیے جب اٹھتے ہیں تو پہلے تہجد پڑھی جائے اور اس کے بعد وتر کی نماز پڑھی جائے اور آخر میں 2 رکعت نفل جو پڑھی جاتی ہے وہ آخر میں پڑھی جائے. ترتیب یہ ہونی چاہیے. ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرے 2 سوال ہیں. پہلا میرا سوال ہے کہ میں 4 رکعت نماز پڑھتی ہوں. جی تو غلطی سے میں 2 نماز کے 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیتی ہوں. اچھا تو کیا مجھے دوبارہ 4 رکعت نماز پڑھنی پڑے گی یا کہ میں یہ 4 رکعت کون سی ہے؟ فرض نماز ہے؟ جی فرض نماز ہوگی یا سنت ہوگی. جی ٹھیک ہے. تو دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو فوت ہو جاتے ہیں ان کے لیے نفل نماز تسبیح پڑھ کے ان کو دے سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ بتاتے ہیں. اور تیسرا میرا سوال ہے. 3 سوال ہے میرے کہ بہت عرصہ ہو چکا ہے کہ میرا بیٹا ہو چکا ہے تو میں نے کبھی اس کو خواب میں نہیں دیکھا. تو پلیز کو مجھے ایسی دعا بتائیے اپنے بیٹے کو مل سکوں. انشاءاللہ بتا دیں. شکریہ. السلام. وعلیکم السلام. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ؟ شکر الحمدللہ. آپ سے ایک تجویز آپ کو سجیسٹ کرنی ہے فی ڈبل مائنڈ. جی فرمائیے. میں کافی عرصے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ مفتی صاحب کے پہلے 5-6 سوال دے دیں اس کا بعد جواب دے دیں. ان کی مین ٹائم آپ بات کرتے رہتے ہیں پھر آپ کا کال اٹھانے کو شروع کر دیتے ہیں. جی جی اگر ایسا کریں کہ پہلے 5-6 سوال دے دیں اس کے بعد ان کے جواب دے دیں. آپ جو بھی ڈسکس کر رہے ہیں اس کو ختم کریں پہلے فی ڈبل مائنڈ. چلو انشاءاللہ اس پر یہ کریں گے ترتیب. السلام علیکم. آپ نے جو مشورہ دیا وہ بہت اچھا مشورہ ہے. انشاءاللہ اس پر عمل بھی کیا جائے گا. دیکھیے تہجد کے وقت کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ جس وقت اٹھتے ہیں رات میں تو پہلے تہجد کی نماز اور اگر عشاء کی باقی ہے تو پہلے عشاء کی نماز پڑھیں گے، پھر تہجد کی نماز، اس کے بعد وتر کی نماز اور آخر میں 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی. اور آخر میں جو تہجد کا وقت یہ بھی پوچھا گیا ہے وہ بھی اسی کو ساتھ ملا دیتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا افضل وقت جو ہے وہ ہے رات کا 6واں حصہ. مثال کے طور پر 12 گھنٹے کی رات ہے تو رات کے آخری کے جو 2 گھنٹے ہیں وہ 2 گھنٹے تہجد کا بہترین وقت ہے. 12 گھنٹے کی رات مثال کے طور پر 6 بجے سورج ڈوب گیا ہے، مغرب کا وقت 6 بجے ہے اور دوسرے دن صبح صادق جو ہو رہی ہے وہ بھی 6 بجے ہے. تو اب یہ 12 گھنٹے کی رات ہوئی تو آخر میں صبح 4 بجے سے 6 بجے تک کا جو ٹائم ہے یہ ٹائم بہترین وقت ہے، افضل وقت ہے رات کا 6واں حصہ. اب یہ آپ کر لیں 6 گھنٹے کی رات ہے تو 1 گھنٹہ، 9 گھنٹے کی رات ہے تو لاسٹ 1.5 1.5 گھنٹہ یہ اعتبار سے تہجد کا وقت ہوتا ہے. اس پر آپ اپنے اپنے روزانہ کے ٹائم کے اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں. اور آخری جو وقت پڑھی جائے گی نماز وہ صبح صادق سے 5 منٹ پہلے آپ فارغ ہو جائیں. اگر صبح صادق ہو گئی اور اس وقت آپ عشاء کی نماز پڑھ رہی ہیں تو یہ قضا ہو جائے گی، اور اگر وتر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی قضا میں شمار ہوگی اگر وقت نکل گیا اور صبح صادق ہو گئی. اس لیے جیسے ہی صبح صادق ہو اس سے پہلے آپ فارغ ہو جائیں. اور صبح صادق کے بعد پھر کوئی نفل نماز بھی نہیں ہے، کوئی اور نماز نہیں پڑھی جا سکتی، صرف 2 رکعت جو فجر کی سنت ہے یہ پڑھی جا سکتی ہے. اس لیے اس بات کا اہتمام کریں، کوشش کریں کہ یہ جو صبح صادق کا ٹائم ہے اس سے پہلے آپ کی تمام نمازیں پوری ہو جائیں. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اٹھتے ہیں تو پہلے تہجد کی نماز پڑھیں، پھر وتر کی نماز، پھر نفل نماز اور اس کے بعد دعاؤں میں ذکر میں وقت گزاریں تاکہ یہ آخری وقت بھی آپ کا عبادت میں گزر جائے. اور پھر جیسے ہی صبح صادق ہو پھر آپ فجر کی نماز پڑھ سکتی ہیں. ہماری ایک بہن نے جو پریشانیوں کا تذکرہ کیا ہے وہ سورہ مؤمنون والا عمل کریں تو انشاءاللہ ہر قسم کی پریشانی دور ہوگی. یا لاجواب تحفہ جو بتایا تھا اس سے پہلے کہ سورہ الحمد شریف
اس کے بعد سورہ آیت الکرسی پڑھیں، اور پھر آیت الکرسی کے بعد سورہ آل عمران کے اندر 2 آیتیں جو ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو عزیز الحکیم تک پڑھیں، اور قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یہ 2 آیتیں بغیر حساب تک پڑھیں، اور سورہ توبہ کی آخری 2 آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس کے بعد دعا کرے تو انشاءاللہ ہر قسم کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، خیریت سے آپ؟ جی خیریت سے، اللہ کا شکر ہے۔ مجھے آپ سے دعا کے لیے کہنا ہے، آج جمعرات ہے، آپ دعا کرنا، میرا بیٹا ہے مجھ سے ناراض ہے، بات نہیں کرتا کسی بات سے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ کہیں اور رہتا ہے اور مجھ سے بہت ناراض ہے، بات نہیں کرتا، ابھی 6-7 ویک ہو گئی ہیں تو ملتا بھی نہیں ہے، تو آپ دعا کرنا پلیز، اس کی خیریت بھی ہو اور مصیبت دور ہو، میرے سے ناراضی ہو جائے، بات کرے۔ انشاءاللہ ضرور دعا کریں گے، پلیز ضرور دعا کرو، میں بہت پریشان ہوں۔ ضرور انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد یہ جو سوال آیا تھا کہ میرا بھائی جو کام نہیں کرتا تھا اس کی میں نے شادی کر دی، بچے پیدا کر دیے، آپ نے کہا بچے پیدا کیے نہیں بلکہ اللہ نے بچے دیے، یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے یہ کہنا اس نے بچے پیدا کر دیے، یہ اللہ کی طرف سے مقدر تھے اس کی قسمت میں بچے، اور ان بچوں کی زندگی اس طرح آنی تھی، پیدا ہونا تھا، اس لیے پیدا ہوئے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، وہ خوش قسمت ہیں۔ باقی یہ کہ اب اس کا انتقال ہو گیا تو یہ اللہ کی طرف سے مقدر یہی تھا، اس میں اس کا کوئی گناہ نہیں۔ یہ کہ اس نے جو نکما رہا، کام نہیں کیا، اس وقت اگر اللہ کی طرف سے اس کا رزق دوسروں کے اوپر تھا، انہوں نے اس کا رزق پورا کر دیا، لیکن انسان کو چاہیے کہ کسی پر بوجھ نہ بنے، اپنے کام کو خود کرے، کوئی نہ کوئی تجارت، کوئی نہ کوئی ملازمت کر کے اپنے تمام ضروریات کو پورا کرے، اپنی اولاد کی ضروریات کی تکمیل کرے، بیوی کی ضروریات کو پورا کرے، یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر اس نے نہیں کیا تو وہ کوئی گنہگار نہیں ہے، اور اس کے جو بچے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ پرورش کر دے گا انشاءاللہ۔ آپ جس قدر ہو سکے اس کی مدد کریں، ان کی مدد کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ پھر یہ جو مسئلہ پوچھا ہے کہ 4 رکعت والی فرض نماز میں اگر غلطی سے 2 رکعت پر سلام پھیر دیتی ہے، 2 رکعت پر سلام پھیر دیا ہے تو جیسے ہی یاد آئے فوراً کھڑے ہو جانا ہے، چاہے آپ نے دونوں طرف سلام پھیر دیا ہے، چاہے آپ ذکر کر رہی ہیں، سینہ قبلے کی طرف سے نہ پھرا ہو اور نماز کے خلاف کوئی عمل نہ کیا ہو، کسی سے بات چیت نہ کی ہو، کوئی کھانا پینا نہ کر لیا ہو، بس اسی طرح بیٹھی ہیں اور آپ کو یاد آ گیا تو پھر فوراً کھڑے ہو جائیں، کھڑی ہونے کے بعد 2 رکعت اور پڑھ لیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں، آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ اور اگر کوئی ایسا عمل کر لیا جو نماز کو توڑنے والا ہے، کسی سے بات چیت کر لی یا کوئی کھانا پینا کھا لیا یا سینہ قبلے کی طرف سے پھر گیا، تو اب اس کی یہ ہے کہ نماز وہ ختم ہو گئی، دوبارہ نئے سرے سے آپ کو وہ 4 رکعت پڑھنا پڑے گی۔ اور اگر نفل نماز ہے تو اس صورت میں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں، نفل نماز 2 رکعت لازم ہوتی ہے، چاہے آپ 4 کی نیت کر لیں، اس لیے اگر 2 پر سلام بھی پھیر دیا تو آپ کی نماز مکمل ہو چکی، نفل نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ مرحومین کے لیے نفل نماز کا پڑھنا، مرحومین کے لیے بہت سے کام نفل کے طور پر ہم کر سکتے ہیں اور ان کا ثواب ان کو پہنچا سکتے ہیں۔ پہلے جیسا آپ نے ذکر کیا 2 رکعت نماز پڑھ لی، نفل نماز، اور اس کا ثواب پہنچا دیا۔ ایک روزہ نفل روزہ رکھ لیا آپ نے، اس کا ثواب پہنچا دیا۔ کچھ صدقہ کر دیا، اس کا ثواب پہنچا دیا۔ نفل عمرہ کر لیا، اس کا ثواب پہنچا دیا۔ عمرے کے لیے گئے ہیں، وہاں ایک طواف کر لیا، اس کا ثواب پہنچا دیا۔ آپ نے حج کر لیا ہے، نفل حج کر کے اس کا ثواب پہنچا دیا۔ جتنی اس قدر عبادتیں، قرآن کی تلاوت، ذکر، یہ سب پڑھ کر ہم پہنچا سکتے ہیں، اور اس کا ثواب ان کو بھی پہنچے گا اور آپ کرنے والوں کو بھی اس کا ثواب ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ اور جو آپ نے یہ کہا کہ بیٹے کو خواب میں دیکھنا ہے، اس کے لیے عمل یہ ہے کہ رات میں سوتے وقت 3 مرتبہ درود شریف اور سورہ الہاکم التکاثر، سورہ تکاثر جس کا نام ہے، اس کو آپ 3 مرتبہ پڑھیں اور پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور رات میں اس خیال کے ساتھ سوئیں کہ بیٹا نظر آئے تو انشاءاللہ خواب میں آپ کا مرحوم بیٹا
نظر آ جائے گا۔ ایک کال اور لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میرے بچے میرے ساتھ بہت زیادہ سخت رویہ رکھتے ہیں۔ ساتھ میں رہتے ہیں وہ بچے؟ آپ کے ساتھ رہتے ہیں یا الگ ہیں؟ نہیں، وہ مطلب الگ رہتے ہیں۔ ایک بچہ ساتھ رہتا ہے اور باقی 3 بچے الگ رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کچھ پڑھنے کا عمل بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ میں ابھی بتاتا ہوں، آپ دیکھتے رہیں پروگرام۔ اچھا جی، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ایک بہن نے فون کیا تھا کہ ان کا بیٹا ناراض ہے، آخر میں انشاءاللہ دعا بھی کریں گے اس کے لیے، حق تعالی شان اس کی ناراضگی کو دور فرمائے۔ ماں باپ کے ساتھ اس طرح کی ناراضگی اولاد کے لیے زیب نہیں دیتی، اس لیے کہ ماں باپ نے جو قربانیاں دی ہیں، اپنی زندگی کو وقف کیا، تمام خواہشات کو قربان کیا اور اولاد کی پرورش کی ہے۔ اب بڑھاپے میں یا بڑے ہونے کے بعد بچے بڑے ہو جاتے ہیں، طاقتور ہو جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہمارا اپنا ہے، لیکن حقیقت میں ان پر احسانات ہیں ان کے والدین کے۔ اگر وہ قربانیاں نہ دیتے تو آج وہ اس مقام پر نہ پہنچتے۔ حق تعالی شانہ اولاد کو اپنے ماں باپ کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کو جو تاکید کی ہے، بہت تاکیدی الفاظ میں فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے، تیرے رب نے تاکیدی حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اگر تو ان دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پالے یا ان میں سے ایک کو، فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک مت کہنا۔ مفسرین یہاں فرماتے ہیں اف کہنا مراد نہیں، یعنی اف اتنا چھوٹا سا کلمہ ہے جس نے 2 حرف ہیں، لیکن اس سے ماں باپ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ کوئی بھی اس طرح کا جواب یا کوئی بھی اس طرح کا کلمہ استعمال کرنے سے منع کیا گیا۔ ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا مت، نرمی سے بات کرنا۔ وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھنا شفقت اور مہربانی کے ساتھ، اور دعائیں کرتے رہنا کہ اللہ ان دونوں پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپنے میں میری پرورش کی ہے۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی، اللہ تعالیٰ نے مثبت انداز میں، پازیٹیو انداز میں کہا۔ بعض جگہوں پر قرآنی انداز شروع میں منفی ہے، قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اور فوراً جب دوسرا حکم آیا والدین کا، اس کو پازیٹیو انداز میں ذکر کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یوں نہیں کہا کہ والدین کے ساتھ گستاخی کا معاملہ مت کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ پازیٹیو کہا، بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور تیسری جگہ سورہ بقرہ کے اندر وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں بھی لا تعبدون نفی نگیٹو چل رہا ہے، لیکن فوراً جب والدین کا ذکر آیا تو مثبت انداز میں۔ اس کا مطلب ان کو تکلیف نہ پہنچانا، ان کے ساتھ گستاخی کا معاملہ نہ کرنا، یہ تو کم درجے کی بات ہے۔ اللہ حکم دے رہے ہیں حسن سلوک کرنا، حتیٰ کہ اگر وہ مشرک ہیں تب بھی ان کی نافرمانی سے منع کیا گیا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر وہ مشرک ہیں اور تجھے فورس کرتے ہیں کہ تو شرک پر آمادہ ہو جا، تو
اس بارے میں ان کی اطاعت مت کرنا، لیکن معاملہ اچھا رکھنا ان کے ساتھ، حسن سلوک باقی رکھنا۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے اندر ان کے ساتھ حسن سلوک باقی رکھنا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ہیں، ان کی والدہ مکہ سے آتی ہیں، ابھی وہ اسلام نہیں لائی ہیں۔ جیسے گھر میں آتی ہیں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ٹھہر جاؤ، پہلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ کر آتی ہوں، مسئلہ کیا ہے؟ کیا میں آپ کے ساتھ کوئی تعلق رکھ سکتی ہوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر صورتحال بتلائی کہ میری والدہ آئی ہے مکہ سے، میں ان کے ساتھ کیسا معاملہ کروں؟ آپ نے فرمایا ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، خوش اخلاقی کا معاملہ کرو، ان کی میزبانی کرو، مہمان نوازی کرو۔ پھر آ کر ان کے لیے بستر تیار کیا، بستر بچھایا اور اکرام کا معاملہ کیا۔ تو معلوم ہوا اسلام والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتا، اگرچہ وہ ایمان نہ لائیں، غیر مسلم ہو پھر بھی۔ آخر میں جو سوال آیا ہے، ہمارے ایک بھائی نے فون کیا ہے کہ بچے ان کے ساتھ ایک سخت رویہ رکھتے ہیں، یہ بھی اسی معاملے کے ساتھ ہے۔ دیکھ لیں کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ، نرمی کا رویہ، قرآن تاکید کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ زبان بھی نرم ہو اور معاملات میں بھی نرمی ہو۔ حق تعالیٰ آپ کے بچوں کو صحیح سمجھ و ہدایت عطا فرمائے۔ آپ روزانہ سورہ کوثر کا عمل کریں، 41 ٹائمز سورہ کوثر پڑھیں اور اس کے بعد یہ دعا کریں، اللہ ان کی سختی کو میرے لیے مبدل فرما، نرمی کر دے۔ حق تعالی شان ہو آپ کے بچوں کے دل میں آپ کی محبتیں پیدا فرمائیں اور ان کے دل میں آپ کے لیے رحم اور نرمی کا جذبہ پیدا فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ چل رہا تھا اور وہ جو مسکراہٹ والی حدیث تھی وہ باقی رہ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس بندے کو جنت میں داخل کر دیں گے اور بندے سے کہیں گے جا۔ جب اندر داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے، وہ تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گا، اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ وہ تو فل ہے، یعنی ہر آدمی اپنے اپنی جگہ پر سیٹ ہو چکا ہے، وہاں تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے جنت میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دنیا کی حکومتوں میں سے کسی بڑی حکومت کا تصور کر لیں، جو تیرے دھیان میں تیرے تمنا میں ہو سکتا ہے، بڑی سے بڑی حکومت کا تصور کر لیں۔ وہ تصور کرے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے جا، میں نے تجھے وہ بھی دیا اور اس سے 10 گنا زیادہ تجھے دے دی جنت۔ وہ کہے گا یا اللہ اتستہزئ بی وانت رب العالمین، آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں حالانکہ آپ تو رب العالمین ہیں۔ جب وہ بندہ یہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ مسکرا دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی اس مسکراہٹ پر جبرائیل مسکرائے، جبرائیل نے میرے سامنے جب بیان کیا میں مسکرا دیا۔ حضرت انس فرماتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بیان کیا آپ مسکرا اٹھے۔ اس طرح کی کئی روایتیں ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا ثابت ہے۔ باقاعدہ اس کے لیے ایک کتاب لکھی گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں اور آپ کے آنسو، یعنی ان مواقع کو بھی جمع کیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے ہیں۔ تو سیرت کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو ریکارڈڈ نہ ہو، ہر چیز آپ کی ریکارڈ ہے، آپ کے اقوال ریکارڈڈ ہیں، آپ کے اعمال، آپ کے دن کے کام، آپ کے رات کے کام، آپ کے گھر سے باہر کے کام، گھر کے اندر کے کام، صحابہ کرام کے ساتھ آپ نے جو معاملہ کیا، غزوات میں روانگی، سفر، حضر، سب کچھ ریکارڈ ہے۔ اتنی زیادہ آپ کی زندگی ہمارے سامنے ریکارڈڈ لائف ہے کہ ہمیں اپنی زندگی، ہم اپنے والدین کی زندگی بھی اتنی ریکارڈڈ ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج انشاءاللہ یہ شب جمعہ ہے تو دعا کرتے ہیں آپ سب بھی دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ آج کی شب میں ہمارے لیے مغفرت کے فیصلے فرما، اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزیں فرما، آپ کی سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ خرافات سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جو کل حادثہ پیش آیا ہے اور جنید جمشید صاحب اس دنیا سے شہید ہو گئے، رخصت ہو گئے ہیں، ان کی مغفرت فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ تمام جو لوگ اس ہوائی جہاز میں مسلمان شریک تھے، شہید ہوئے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما،
ان کو اعلیٰ علیین میں درجات عطا فرما، جنت الفردوس میں ان کا مرتبہ عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ ہم میں بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی آسان فرما، جو اولاد اپنے ماں باپ سے ناراض ہیں اللہ ان کی ناراضگی کو دور فرما اور ماں باپ کے لیے ان کے دل میں محبتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو شوہر اپنی بیویوں سے ناراض ہیں ان کے دلوں میں بیویوں کی محبت پیدا فرما، اور جو بیویاں اپنے شوہروں سے ناراض ہیں اے اللہ ان کے دل میں شوہروں کی محبت پیدا فرما۔ ہمارے گھروں میں اتحاد، اتفاق، سکون و محبت عافیت عطا فرما۔ جو بے اولاد ان کو اولاد صالح نصیب فرما، جن کے اولاد نافرمان ان کے اولاد کو مطیع اور فرما بردار بنا۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہمارے لیے مقدر فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہیے ہماری بھی اس سے حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔